नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ ज़य्यना लहुमुश शैतानु अअमालहुम व क़ाल ला ग़ालिब लकुमुल यौम मिनन नासि इन्नी जारुल लकुम। पारा नंबर 10 सूरह अनफाल, रुकू नंबर 6, आयत नंबर 48। व इज़ ज़य्यना, और जब खुशनुमा कर दिया, लहुमुश शैतानु अअमालहुम, शैतान ने उनके नजरों में उनके आमाल को, वक़ाला, और बोला, ला गालिब लकुमुल यौम मिनन नासि, कोई भी गालिब नहीं होगा तुम पर आज के दिन लोगों में से, व इन्नी जारुल लकुम, और मैं तुम्हारा हिमायती हूँ। फलम्मा तराअतिल फ़िअतानि, जब सामने हुई दोनों फौजें, नकसा अला आक़िबैहि, तो उल्टा पैरा अपनी एड़ियों पर, वक़ाल इन्नी बरीउम मिनकुम, और बोला कि बिलाशुबा मैं तुमसे बरी हूँ। इन्नी अरा मा ला तरौना, मैं देखता हूँ जो तुम नहीं देखते। इन्नी अखाफुल्लाह, मैं डरता हूँ अल्लाह से। वल्लाहु शदीदुल इक़ाब, और अल्लाह का अज़ाब सख्त है। आयत मज़कूरा आयत नंबर 48 सूरह अनफाल में एक अहम वाक़या की तरफ इशारा है, और वाक़या यूं था कि शैतान ने, इब्लीस लईन ने कुरैश मक्का को फ़रेब देकर मुसलमानों के मुकाबले पर उभारने और फिर ऐने मैदानी जंग में साथ छोड़कर अलग हो जाने का तज़किरा है। ये अलहदा बात है कि शैतान का ये फ़रेब और धोखा कुरैश के दिलों में वसवसा डालने की सूरत में हुआ, या इंसानी शक्ल में आकर रूबरू गुफ्तगू की, तो इसमें दोनों एहतिमालात है। लेकिन कुरान करीम के अल्फाज से एहतिमाल सानी की तायीद मालूम होती है कि इब्लीस लईन बशक्ल इंसानी सामने आकर कुरैश मक्का को धोखा दिया। इमाम इब्न जरीर रहमहुल्लाह ताला ने सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत नकल की है कि जब कुरैश मक्का का लश्कर मुसलमानों के मुकाबले के लिए मक्का से निकला, तो उनके दिलों में एक खतरा था, इनके दिलों पर एक खतरा सवार था कि हमारे करीब एक कबीला है बनु बकर, जो कुरैश के साथ उनके दुश्मनी थे और उनके दुश्मन थे। तो कुरैश मक्का के दिलों में ये खतरा था कि ऐसा न हो कि हम मुसलमानों के मुकाबले पर जाए, बदर पहुंच जाए, और ये कबीला, दुश्मन कबीला बनु बकर, मौका पार कर हमारे घरों पर हमला आवर हो और हमारे औरतों पर, हमारे बच्चों पर चापा मारे। तो अमीर काफिला अबू सुफियान के घबराई हुई फरियाद पर तो ये निकल चुके थे, मगर ये खतरा इनके लिए एक जंजीर बना हुआ था, इनके पाँव में एक
کیا کہتے ہیں ایک زنجیر بنی ہوئی تھی کہ سراقہ ابن مالک کی شکل میں اس وقت شیطان سامنے آیا اور اس کے ہاتھ میں جھنڈا بھی تھا اور ساتھ ایک دستہ بھی تھا فوج کا۔ تو سراقہ ابن مالک اس علاقہ اور قبیلے کا بڑا سردار تھا، جن سے یہ لوگ حملے کا خطرہ محسوس کرتے تھے اور ان کو حملے کا خطرہ تھا۔ وہ ابلیس بشکل سراقہ ابن مالک آگے بڑھ کر قریش کے جوانوں کے لشکر سے خطاب کرتے ہیں اور دو طرح کے فریب اور دھوکہ دیتے ہیں۔ پہلا دھوکہ یہ دیا کہ لا غالب لکم اليوم من الناس، یعنی آج تمہارے لوگوں میں تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں، تم آج غالب ہوں گے، تم طاقتور ہوں گے۔ مطلب یہ تھا کہ مجھے تمہارے مقابل جو فریق ہے اس کے قوت سے اندازہ یہ ہے، اور اس کی قوت جب میں دیکھ رہا ہوں وہ تو تھوڑے سے لوگ ہیں، اور جب میں تمہاری قوت اور کثرت کو دیکھ رہا ہوں تو اس سے مجھے اندازہ ہے کہ یقین دلاتا ہوں تمہیں کہ تم بے فکر ہو کر آگے بڑھو اور تم غالب رہو گے، کوئی تمہارے مقابلے میں غالب آنے والا نہیں ہے۔ پھر یوں کہا کہ انی جار لکم، میں تمہیں بنی بکر وغیرہ سے جو تمہیں خطرہ لگا ہوا ہے کہ وہ مکہ پر چڑھائی کریں گے، اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں کہ ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ مکہ سے آپ بالکل بے فکر ہو جائے، اور میں تمہارا مددگار ہوں، میں تمہارا حامی ہوں، ناصر ہوں۔ قریش چونکہ سراقہ ابن مالک اور ان کی شخصیت، ان کے اثر رسوخ سے بخوبی واقف تھے، اور ظاہر ہے کہ اتنی بڑی شخصیت کے حوصلہ افزائی سے کفار مکہ کے، قریش مکہ کے دل جو ہے وہ جم گئے، ان کو حوصلہ ملا، اور قبیلہ بنی بکر سے بے فکر ہو کر، بے خطر ہو کر مسلمانوں کے مقابلے پر آمادہ ہو گئے۔ اور اس شیطان نے، اس ابلیسی لعین نے اس شیطانی فریب سے کفار مکہ کو مقتل کی طرف ہانک دیا۔ لیکن فلما تراءت الفئتان نکص علی عقبیہ، جب مشرکین مکہ اور مسلمانوں کے دونوں جماعتیں مقام بدر میں آمنے سامنے ہوئے تو شیطان الٹے پاؤ بھاگ گیا۔ اور روایات میں ہے کہ غزوہ بدر میں مشرکین کے پشت پر ایک شیطانی لشکر بھی آ گیا، اور پھر اس شیطانی لشکر کے آنے کی وجہ سے ان کے مقابلے میں فرشتوں کا لشکر، سیدنا جبریل امین علیہ السلام، سیدنا میکائیل علیہ السلام کی قیادت میں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا، اور وہ بھی سامنے آ گئے۔ امام تفسیر سیدنا ابن جریر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت نقل کرتے ہیں کہ شیطان جو اس وقت انسانی شکل میں سراقہ ابن مالک کی صورت میں اپنی شیطانی لشکر کی قیادت کر رہا تھا، جب اس نے جبریل امین اور فرشتوں کا لشکر دیکھا تو یک دم گھبرا گئے،
اور عین اس وقت اس کا ایک ہاتھ ایک قریشی جوان حارث ابن ہشام کے ہاتھ میں تھا۔ تو جب ابلیس لعین نے جو بصورت سراقہ ابن مالک انسانی شکل میں سامنے آیا تھا اور اس نے جبریل امین اور فرشتوں کے لشکر کو دیکھا تو فوراً اپنا ہاتھ جو ہے وہ چھڑا کر بھاگنا چاہا۔ حارث ابن ہشام نے کہا، ٹوکا کہ تم یہ کیا کرتے ہو بزدل؟ تو اس کے سینے پر ہاتھ مار دیا، وہاں حارث ابن ہشام گر گیا اور اپنے شیطانی لشکر سمیت مقام بدر سے بھاگ گیا۔ حارث ابن ہشام نے تو اس کو عربی سردار سمجھا تھا، پھر ان کو اپنے عرف کے مطابق، ماحول کے مطابق غیرت دلائی کہ تم یہ کیا کرتے ہو؟ تم تو کہہ رہے تھے کہ میں تمہارا حامی ہوں، مددگار ہوں، اور تم نے عین میدان جنگ میں یہ حرکت کی، بھاگ رہے ہو۔ تو شیطان نے بصورت سراقہ ابن مالک جواب دیا کہ انی بریء منکم ما لا ترون انی اخاف اللہ، میں تمہارے معاہدہ سے بری ہوں کیونکہ میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو تمہارے آنکھیں نہیں دیکھتی۔ اور اس سے مراد فرشتوں کی لشکر تھی، اور کہا کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ امام تفسیر حضرت قتادہ کا قول ہے کہ شیطان نے یہ جھوٹ بولا ہے، اگر وہ اللہ سے ڈرتا تو نافرمانی کیوں کرتے؟ لیکن جمہور مفسرین کا قول ہے کہ یہ ڈرنا اپنی جگہ پر درست ہے، کیونکہ وہ اللہ کی قدرت کاملہ اور عذاب شدید سے خوب واقف تھا۔ البتہ یہ علیحدہ بات ہے کہ بغیر ایمان کے، بغیر طاعت کے خوف الہی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ابو جہل نے جب سراقہ اور لشت کے لشکر کی پسپائی دیکھی تو اپنے لشکر کی ہمت بھی ٹوٹتی ہوئی دیکھا، تو کہتے ہیں کہ سراقہ ابن مالک کے بھاگنے سے تم متاثر نہ ہو۔ اس نے تو خفیہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساز باز کی تھی، سازش کی تھی، اور شیطان کے پسپائی کے بعد ان صنادید عرب کا، ان قریش مکہ کا جو حشر ہونا تھا وہ تو ہو بھی گیا۔ لیکن جب کچھ لوگ مکہ مکرمہ واپس آئے اور سراقہ ابن مالک سے ملاقات ہوئی تو سراقہ ابن مالک کو ملامت کی کہ بدر میں ہمارے شکست اور نقصان کی وجہ تم ہی ہو، عین میدان جنگ میں پسپا ہو کر ہمارے نوجوانوں کی ہمت تم نے توڑی۔ تو سراقہ نے کہا کہ نہ میں تمہارے ساتھ گیا تھا اور نہ تمہارے کسی کام میں شریک ہوا، اور مجھے تمہاری خبر تمہارے پہنچنے کے بعد مجھے ملی ہے۔ حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی اپنے تفسیر میں ان روایات کی ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ شیطان کی یہ عادت ہے کہ شیطان انسان کو برائی میں مبتلا کر کے خود الگ ہو جاتا ہے۔ یہ شیطانی حربہ ہے۔ شیطان کسی کو، انسان کو گمراہی میں، گناہ میں مبتلا کرتے ہیں اور پھر خود سائڈ پر ہو جاتے ہیں۔ اور قرآن کی آیت ہے کہ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ تو قرآن کریم نے یہی نقشہ کھینچا کہ شیطان بندے کو آمادہ کرتے ہیں گناہ پر اور خود بھاگ جاتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، اور ایک انسان کو طرح طرح کے ہیلوں پر، بہانوں پر
نقصان پہنچاتا ہے، یہ بیروپیہ ہے، بدلتا رہتا ہے۔ بعض اوقات محض دل میں وسوسے ڈال کر بندے کو پریشان کرتا ہے، اور بعض اوقات سامنے آ کر انسان کو دھوکہ دیتا ہے۔ دراصل شیطان کو تو اللہ نے یہ قدرت دی ہے کہ یتشکل باشکال المختلفہ، مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ اور ہمارے مشہور حنفی فقیہ ہے، کتاب لکھی ہے اس نے احکام المرجان فی احکام الجان، اس میں اس کی پوری تفصیلات موجود ہیں۔ اور یہ وجہ ہے، حضرات صوفیاء کا قول ہے، جو اصحاب کشف ہے اور بڑے مراتب پر، ولایت کے مراتب پر فائز لوگ ہیں، ان صوفیاء نے، ان اولیاء نے، ان اکابر نے لوگوں کو متنبع کیا ہے کہ کسی شخص کو دیکھ کر یا اس کا کلام سن کر بغیر تحقیق کے ان کے پیچھے چلنا، اطاعت کرنا، یہ بہت خطرناک ہے۔ کیونکہ کشف اور الہام میں بھی حضرت ہمارے مفتی فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے مرشد ہے، محدث ہے، مفسر ہے، فقیہ ہے، قطب ہے، تصوف کا امام ہے، فرماتے کشف اور الہام میں بھی شیطان تلبیسات کر سکتا ہے۔ اور یہ بات تو رومی نے لکھی ہے کہ اے بسا ابلیسی آدم روئے است، پس بہر دستے نشایت داد دست، بلکہ حافظ شیرازی نے یہ کہا ہے کہ در راہ عشق وسوسہ احرمن بے بسس، اشتار و گوش راب پیام سورشد سروش دار۔ لہذا شیطان اعمال کو، بدعمالی کو خوبصورت انداز میں، مستحسن طریقے سے، نفع بخش طریقے سے ظاہر کر کے انسان کے دل و دماغ سے حق اور سچ پیر دیتا ہے۔ پھر باطل کو بندہ حق سمجھتا ہے اور حق کو پھر باطل سمجھتا ہے، اور پھر باطل پر، جب باطل کو آپ حق سمجھتے ہیں تو پھر باطل پر جان دینا بھی سعادت سمجھتا ہے۔ اس لیے اس حوالے سے بہت زیادہ احتیاط کی، وساوس سے بچنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک بندہ نمازی بھی نہیں ہے، نماز کی بھی پابند نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کی، ذکر اللہ کی بھی پابند نہیں ہے، گناہوں سے، منکرات سے بچنے کی کوشش بھی نہیں کرتا، اور پھر وہ ولایت کا اور بہت بڑی بڑی باتوں کا دعوے کرے، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے احکامات قرآن و سنت پر جو چلتا ہے، آپ پہلے ان کو چیک کریں کہ ان کا عمل کیا ہے، کیا وہ معروف پر پابند ہے، نیک کاموں پر پابند ہے، اور منکرات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، پرہیزگار ہے یا نہیں ہے۔ تب ان کو آپ کچھ حیثیت دے، مقام دے۔ اور کار شیطان میں کو ندنا مشولی، شیطانی کام اگر ولی کرتا ہے تو رومی نے کہا تھا گر ولی ای است لعنت بر ولی، اس ولی پر بھی لعنت ہے۔ کار شیطان میں کو ندنا مشولی، گر ولی ای است لعنت بر ولی۔ اسی لیے قریش مکہ جو مکہ سے رخصت ہو رہے تھے تو بیت اللہ کے سامنے دعا کی، اللہم احد الطائفتین، اللہم انصر احد الطائفتین، یا اللہ ہم دونوں جماعتوں میں جو جماعت زیادہ ہدایت یافتہ ہے، جو زیادہ ہدایت پر ہے، ان کی مدد فرما، ان کو فتح اور نصیب فرما۔ لیکن یہ مشرکین مکہ شیطان کے مکر میں، فریب میں اپنے آپ کو زیادہ ہدایت یافتہ سمجھتے تھے، اپنے آپ کو حق پر سمجھنے لگے تھے، اور پوری اخلاص کے ساتھ باطل کی حمایت میں مال جان کے قربانی دیتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ
صرف اخلاص کافی نہیں ہے، صرف اخلاص کافی نہیں ہے، عمل کا رخ بھی درست ہونا چاہیے۔ اور یہ کب ہوگا، کیسے ہوگا؟ تب ہوگا کہ اللہ کے احکامات پر عمل ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، مستند شریعت کے مطابق طریقے پر ہو، پھر اس کو میں بہت بڑا ولی مانتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔